हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। असीम एंड कस्बा हनीमून स्पेशल। हया रखना उसका और खबरदार जो तुमने उसको डांटा। अम्माद साहब ने थोड़े फासले पर खड़ी बहू को देखते हुए बेटे से कहा। उनकी फ्लाइट का टाइम होने में अभी वक्त बाकी था, लेकिन एयरपोर्ट वक्त से पहुंच जाए इसलिए वो जल्दी निकल रहे थे। इस वक्त भी सब घर वाले उनसे मिलकर उन्हें रुखसत कर थे। बाबा साईं, आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा असीम, क्या स्कलैन लैला ने कस्बा के साथ कोई जबरदस्ती की है? जब से शादी हुई है वो इतनी खामोश रहने लगी है। हमें कहाँ आदत है उसकी खामोशी की। फिक्र मत करें बाबा साईं, जब वापस लेकर आऊंगा ना तो आपको वही पुरानी वाली कस्बा मिलेगी। उसे गले मिलकर उसने कस्बा का हाथ पकड़ा, उसे लेकर बाहर निकल गया। उनका सामान मलासम पहले ही गाड़ी में रख चुका था। आंखें बंद करके वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। प्लेन में ये उसका पहला सफर था। शौक तो उसे प्लेन में बैठने का हमेशा से था, लेकिन आज जब ये सफर पूरा हो रहा था तो बेहद डर लग रहा था। असीम फुर्सत से अपनी डरी हुई बीवी को देख रहा था, जिसे पता था कि कस्बा अपने प्लेन के इस पहले सफर में जरूर डरेगी, लेकिन इतने घबराएगी ये उसे नहीं पता था। उसके इतने घबराने की वजह मुतसिम था, जिसने उसे मजाक में ये बात कह दी थी कि कस्बा ध्यान से बैठना, अभी ही मैं प्लेन क्रैश की खबर पढ़कर आया हूँ। उसकी मजाक में कही ये बात कस्बा अपने हवासों में सवार कर चुकी थी। असीम ने टिश्यू से उसकी पेशानी पे मौजूद पसीने से कतरे साफ किए, जिससे कस्बा ने आंखें खोलकर उसको देखा। असीम ने नरमी से उसका सर अपने कंधे पर रखकर उससे अपने हसाब में ले लिया। डरने की क्या जरूरत है, मैं साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा। उसने उसका कंधा सहलाते हुए उसे पुरसुकून करना चाहा, जो कि वो हो भी चुके थे। जब भी तो वो थोड़ी देर में ही वह असीम के कंधे पर सर रखे रखे सो चुके थे। फ्लैट लैंड होते ही उसने कस्बा को नींद से जगाया। वहां पर उन्हें ड्राइवर मिल गया था, जो कि उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उनके पास आते ही ड्राइवर ने उनको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनका सामान गाड़ी में रखकर ड्राइवर ने उनके लिए दरवाजा खोला। आपको तुर्की की जुबान आती है? गाड़ी में बैठते ही उसने हैरत से कहा। हल्की फुल्की तुम सीखोगी। उसके कहने पर कस्मा ने मुंह बनाकर अपना सर नफी में हिलाया, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। गाड़ी एक खूबसूरत से घर के आगे रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर उनके लिए दरवाजा खोला। ये कौन सा शहर है? इंतालिया। उसे लेकर वो घर में दाखिल हो गया। ये किसका है? उसका इशारा घर की तरफ था। मेरा, तुम्हारा, हमारा। प्यार बड़े लहजे में कहकर वो ड्राइवर से तुर्किश में कुछ पूछने लगा। जब कस्बा हर तरफ नजरें दौड़ाकर उस छोटे लेकिन खूबसूरत से घर को देख रहे थे। अंदर भी हर चीज बड़ी नफासत से रखी हुई थी, जबकि बाहर जो कि छोटा सा लान बना हुआ था वो भी बेहद प्यारा और साफ सुथरा था। यह घर असीम का था। ये बात उसके लिए हैरत वाली ना थी। मुतसिम और असीम बिजनेस के सिलसिले में काफी जगहों पर जाते थे, इसलिए जिस जगह उनका जाना ज्यादा होता था वहां पर उनका कोई घर मौजूद होता था। ये काफी साफ सुथरा है। उसके करीब आते कस्मा ने कहा। हाँ, जारा ने उसकी सफाई कर दी थी। कौन जारा? सरफराज की बीवी। उसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। जारा और सरफराज मेरे दोस्त ताशफीन के पास काम करते हैं, वो यहीं पर रहता है। तो जब मैंने उसे यहाँ पर आने की खबर दी तो उसने यहाँ की सफाई करवा दी, और वैसे भी हर महीने यहाँ की सफाई करवा देता है। अभी वो यूरोप गया हुआ है, वरना हमें लेने के लिए वही आता। मैंने किचन का सारा सामान पहले ही वहां पर सेट करवा दिया था, तो तुम्हें कुछ खाना हो तो खा सकती हो। जारा ने खाना भी बना दिया है। भूख लगे तो खाना खा लेना, मुझे जरूरी काम से जाना है। उसके माथे पर प्यार करके वो वहां से जाने लगा, जब कस्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? मेरी जान, जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। उसका गाल थपथपा कर वहां से चला गया, जबकि वो जो पहले इत्मीनान से घर थी अब वहीं पर इत्मीनान टर्म में तब्दील हो चुका था। वो कहाँ कभी अकेली रही थी, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन वो कभी अकेली नहीं रही थी। उसने पहले ही असीम को पूरा बात करते हुए सुन लिया था कि वो यहाँ पर अपनी मीटिंग के लिए आया था, और उसे पता था कि इस वक्त वो अपनी मीटिंग की अटेंड करने गया होगा। फ्रिज में पुलाव बना रखा हुआ था, उसने निकाल कर उसे गर्म करके खा लिया। वो काफी मजे का बना हुआ था। असीम को गए हुए काफी वक्त हो चुका था, रात हो चुकी थी और बाहर मौसम किसी भी वक्त बरसात शुरू करने वाला था, जो उसके डर में इजाफा कर रहा था। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी, जिससे उसे हमेशा डर लगता था। घर में जब भी बारिश होती थी वो अम्मा साई के कमरे में उनके पास छुप जाते थे, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर नहीं थी, जो बारिश और बिजली कड़कते ही उसके पास चल जाती। सोचा
گھر میں کسی کو فون کر لو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا فون حویلی میں ہی رہ چکا تھا، اور ڈانٹ کے ڈر سے اسے اسیم کو بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ ایک لمبا لیکچر مل جاتا۔ وہاں بنے کمروں میں سے ایک میں وہ چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا پورا گھر دیکھنے کا تھا، لیکن اس وقت ڈر اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ وہ بس اس کمرے میں ہی بند رہنا چاہتی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور زور زور سے بجلی کڑک رہی تھی۔ اسے اس وقت بےتحاشا رونا آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کونے میں بیٹھ کر ڈھیر سارا روئے، اور وہ ایسا ہی کر دے۔ کمرے میں کونے میں بیٹھ کر وہ رو رہی تھی، جبکہ دل اسیم کو برا بلا کہہ رہا تھا جو اسے یہاں پر لا کر بھول ہی چکا تھا۔ وہ کتنی دیر تک بجلی کی وجہ سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر روتی رہتی، لیکن آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح روتی رہتی۔ جب اسے باہر سے آواز سنائی دی، وہ جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ جہاں پر اسیم کھڑا تھا، تیز بارش کی وجہ سے وہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی آ رہا تھا، لیکن قسمہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس تیز برستی ہوئی بارش میں بھی اسیم اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ قصبہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کڑکتی ہوئی بجلی سے اسے ڈر لگتا ہے، اور آج تو وہ سارا دن گھر پر اکیلی رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اسیم کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی قصبہ کو اکیلا چھوڑنے کی۔ کام جائے پار میں، اسے اپنی بیوی کے علاوہ کچھ عزیز نہ تھا۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ آج یہ سارا کام نمٹانے کا تھا، تاکہ باقی کا دن وہ قصبہ کے ساتھ آرام سے گزار لے۔ اسی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ قصبہ اندر تو چلو، اسیم نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تاکہ اسے لے کر اندر جا سکے، لیکن وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے دور نہ ہٹا دے کر اسیم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا دیا اور اس کو لے کر اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ دونوں ہی مکمل بھیگ چکے تھے۔ اسے لے کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو اس گھر میں اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اسے لا کر اسیم نے بیڈ پر بٹھایا۔ باہر اتنی روشنی تھی، لیکن اندر پورا گھر روشن پڑا ہوا تھا، جس کے ذریعے وہ آرام سے اپنی بیوی کا بھیگا ہوا روپ دیکھ رہا تھا، جو اسے آرام سے بہکانے کا کام کر رہا تھا۔ اسیم نے اس کے گلے سے گلا دوپٹہ نکال کر دور پھینکا، اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس اچانک افطار پر قصبہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ وہ ایسا کچھ کرے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیار، ایک لفظی جواب دے کر اس نے قصبہ کو بیڈ پہ لٹا دیا۔ دیکھیں پلیز دور ہیں۔ جب دور ہی رکھنا تھا تو اتنی قریب کیوں آئی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں تمہارا ہر ڈر دور کروں گا، مجھے نہیں کروانا، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اسے روکنے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن میں اب ٹھیک نہیں ہوں۔ اپنی انگلی اس کی پیشانی سے ہونٹوں تک لاتے ہوئے وہ بہکے لہجے میں کہہ رہا تھا، پلیز۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن اسیم نے اس کے دونوں ہاتھ پیر سے لگا کر اس کے لبوں پر جھکیا، اور قصبہ ایک بار پھر اس کی کیب میں بس ہو کر رہ گئے۔ نیند میں ہی اس نے اپنے ہاتھ بیٹھ کے دوسری سائڈ پر رکھا، لیکن اسے حالی دیکھ کر اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ قصبہ کمرے میں نہیں تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا تاکہ اپنی بیوی کو دیکھ لے، جو اتنی صبح کہاں گئی تھی۔ ابھی تو فجر ہوئے بھی صرف 20 منٹ ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر آتی ہی اسے نظر آ چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اسے اسی طرح چھوڑ کر وہ اطمینان بھری سانس لیے اندر چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے خود بھی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جہاں اب وہ کچن میں کھڑی شاید نہیں، یقیناً ناشتہ بنا دے۔ اس کے قریب جا کر اسیم نے پیچھے سے اپنی باہوں کے سامنے لے لیا۔ قصبہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، پھر اس کو دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ گیلے بالوں میں بیبی پنک فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ نکھری سی سیدھا اس کو دل میں اترے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اتنی صبح؟ مجھے بھوک لگ رہی تھی، وہ نظر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ اسیم نے اس کا روح اپنی طرف موڑا، اس کے دونوں طرف کچن سیلف پر ہاتھ رکھ کر اسے سے بے حد قریب ہو گیا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ اس کے کہنے پر اسیم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط ہے؟ اس کے کہنے پر قصبہ کی نظر دوبارہ جھکے۔ نہیں، تو پھر جب سے شادی ہوئی ہے تم اتنی انداز کیوں رہنے لگی ہو؟ میں بس وقت چاہتی تھی تھوڑا، میرے لیے سب فوری قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسیم نے اس کی کمر میں بازو مال کر کے اس سے اپنے قریب کر لیا۔ تو اب تم نے قبول کر لیا سب کو؟ اس کے کہنے پر قصبہ نے جھکی نظر سے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر آ دیا۔ اس کا ایسا کرتے ہی ڈھیروں سکون اسیم کے دل میں اترا۔ اس نے ساتھی سے اپنی جان کو خود میں قید کر لیا۔ قبول کر لیا تو پھر میرا نام کیوں نہیں لیتی ہو؟ مجھے میرے نام سے پکارو۔ مجھے عجیب لگتا ہے، میں ہمیشہ سے آپ کو لالا بلاتی تھی، تو اس لیے مجھے صرف آپ کو نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر تم میرا نام مت لینا، تم مجھے شاہ بلانا۔ شاہ؟ ہاں شاہ، تم مجھے اب سے شاہ بلایا کرو گی۔ اس کے کہنے پر قصبہ نے معصومیت سے اپنا سر ہلا دیا۔ تو اب جب تم دل سے راضی ہو تو ہم چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ پلیز مجھے نیچے اتاریں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں 10 بجے
میں 10 بجے باہر جاؤں گا جب تم اپنی بو کا علاج کر لینا. آپ کیوں جائیں گے؟ قسمہ نے گھبرا کر اس کو دیکھا. صرف 1 گھنٹے کے لیے جاؤں گا, پرامس 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا. ہاں کل کی طرح. قصبہ آئی پرامس میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گا. اس نے اپنی ٹانگ سے کمرے کا دروازہ کھولا. میں تمہارا فون میرے بیگ میں ہے. میں تو اسے گھر پر بھول آئی تھی. تم بھول آئی تھی نا؟ میں تو نہیں, کل ہی تمہیں دے دیتا, لیکن پھر کام سے چلا گیا اور بھول گیا. اس نے قصبہ کو برابر بٹھایا. ابھی مجھے جانے دے, مجھے سچ میں بہت ہی بھوک لگ رہی ہے. اب تم اس کمرے میں سے باہر نکلو گی جب میں اپنے کام پر جاؤں گا. قسمہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 6 بجے تھے اور اسیم کو 10 بجے جانا تھا. اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے تو اسیم اب اسے چھوڑے گا نہیں, اس لیے بنا کچھ کہے اس کی ہر منمانی برداشت کرتی رہی. اسیم نے اس کا دوپٹہ اسے دور کیا اور دروازہ بند کر دیا. نیند سے جا کر اس نے بھرپور طریقے سے انگڑائی لی. نظر سیدھی سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھے عالم پر گئے جو اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا. بلیک پین کے ساتھ ہی اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی آستینوں کو کونے تک فولڈ کیا ہوا تھا. آئرہ نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا. اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ ان کپڑوں میں کتنا پیارا لگ رہا ہے. کل تو اس کی بے بک نظر سے بچنے کے لیے کھانا کھاتے وہ کمل میں گھس کر سو گئی تھی, لیکن آج اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور بس دیکھے جا رہے تھے. کیا بات ہے, بہت پیارا لگ رہا ہوں. جو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی ہیں. اس نے نظریں موبائل پر جھکائے ہوئے کہا تھا, جبکہ اس کے کہنے پر آئرہ نے نظریں فوراً اس پر سے ہٹائی. میں تو تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی. اس کے کہنے پر عالم نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا, گال پر ڈمپل نمایا ہوا. میری نظریں چاروں طرف رہتی ہیں. ویسے کل سے تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میں تو نظریں نہیں چرا رہی. کل کی بات یاد کر کے اس کے گال پھر سے لال ہونے لگے تھے. نہیں, تم چرا رہی ہو اور اب تو لال بھی ہو رہی ہو. وہ تو تم نے تولیا باندھا ہوا تھا جب تمہارا یہ حال ہو رہا تھا. عالم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بے باکی سے کہا. سوچو, اگر تم بنا کچھ مت بولنا پلیز. چیختے ہوئے وہ دوبارہ کمرے میں گھس گئی تھی, جس سے کمرے میں عالم کا قہقہ گونجا. اس کے قریب آ کر اس نے آئرہ پر سے کمل ہٹا دیا. اچھا نہیں کہہ رہا کچھ, اٹھو ناشتہ کرو, پھر ہم گھومنے چلتے ہیں. کمرے میں رہنے کا بھی کیا فائدہ, بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ وہ وہیں پر اس کے پاس بیٹھ گیا. فیصل مسجد. آئرہ, فیصل مسجد جہاں پر نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں بس دیکھنا چاہتی کہ آپ کو پتا ہے یا نہیں. اچھا تو پتا چل گیا, اب بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتا, مجھے بس بادشاہی مسجد جانا ہے, باقی جہاں آپ کی مرضی ہوگی ہم وہیں جائیں گے. اس کے کہنے پر عالم نے پیار بھری نظر سے اس کو دیکھا. تم ایسے بات کرتی ہو, کتنی پیاری لگتی ہو. اس کے گال پر پیار کر کے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو. آپ کو تھکن نہیں ہو رہی؟ مطلب اتنی لمبی ڈرائیو کیا اور اس کے بعد باہر چلے گئے اور پھر ابھی بھی بس چند گھنٹے کی نیند لی. ہاں تھکن تو بہت ہو رہی ہے, لیکن کیا کروں, میری بیوی میری تھکن اتارتی نہیں ہے. اسے پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے بھاگے. وہ اس سے سیدھے جواب کی امید کیسے رکھتی تھی؟ وہ عالم شاہ تھا جو سیدھی سی بات کو بھی اپنے مطلب کی طرف لے کر آتا تھا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کمرے میں جانے لگی جہاں پر وہ پہلے ہی رہ رہی تھی, لیکن اس کے جانے سے پہلے محتسم نے اس کی کلائی پکڑ لی. کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں. میرا کمرہ وہاں ہے. اس نے کچن کے برابر بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا. لیکن میں اسی کمرے میں جاؤں گی جہاں پر میں پہلے رہ رہی تھی. جب تم میرے بنا رہ رہی تھی, اب تم میرے ساتھ ہو تو سیدھی اسی کمرے میں جاؤ, اور کوئی بحث نہیں, میں زبردستی کر سکتا ہوں, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تو خاموشی سے وہاں پر چلی جاؤ. اس کے کہنے پر وہ غصے سے متسم کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی. وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا. میں نے کھانا آرڈر کر دیا, آنے ہی والا ہوگا. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو. نہیں میں ٹھیک ہوں, تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا انداز لٹ مار دینے والا تھا. اچھا تو کل کی تیاری کر لینا. کل کیا ہے؟ پریشا نے بنوچ کاغذ کو دیکھا. کل ایک پارٹی ہے جہاں پر میرے سارے بزنس پارٹنر ہوں گے اور مجھے اور میری مسز کو اس میں انوائٹ کیا ہے. میں کہیں نہیں جاؤں گی. محتسم کو کوئی بھی بات ماننا اس کے لیے تو شاید ویسے بھی گناہ تھا, اس لیے اس نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا. جبکہ دوسری وجہ تھکن اور حرارت تھی. جب وہ خود ایک ڈاکٹر تھی لیکن اپنا خیال وہ کبھی بھی نہیں رکھتی تھی. میں زبردستی نہیں کروں گا, تمہاری مرضی ہوگی. تم جانا چاہو تو ٹھیک, نہیں جانا چاہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا جہاں پر ڈور بیل بج رہی تھی. اسے پتا تھا کہ اس کا آرڈر کیا ہوا کھانا ہی آیا ہوگا. اسیم کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے ناشتہ کیا کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا. وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. اس نے جا کر دیکھا وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا, سر پر کیپ پہنے. اس کی طرف کچھ بڑھا رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ پلے نہیں پا رہا تھا. اسے بعد اس کے ساری باتوں میں سے شاہ پہ ہی سمجھ آیا تھا, جس سے وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص شاہ اس کے شوہر کو ہی کہہ رہا تھا. لیکن
اس کے بے کہنے پر اسے اچھا خاصا غصہ آیا. وہ بلا کیسے اس کے شوہر کو بے کہہ سکتا ہے؟ اس لڑکے کے جانے کے بعد اس نے وہ باکس زور سے صوفے پر پھینکا. مجھے جواب دینا چاہیے تھا. وہ پتلی پتلی داڑھی مونچھ والا لڑکا کیسے میرے شاک کو بے کہہ رہا تھا؟ اور وہ تھا کون؟ اور یہ مجھے کیوں دے کر گیا؟ اوف قصبہ، کتنی بدو ہو تم. وہ شاہ کہہ رہا تھا. یقیناً اسیم لالا، مطلب شاہ ہی نے تو بھیجا ہوگا نا. وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھے جب اس کا فون بجا، جسے اٹھاتے ہوئے اس نے سلام کیا اور پیار پر لہجے میں جواب ملا. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا تھا جان؟ کچھ نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ بجوایا ہے. ہاں مجھے مل گیا، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں شاہ، جو لڑکا آیا تھا نا وہ بہت ہی بدتمیز تھا. کیوں؟ اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اسیم کے ماتھے پر بال پڑے. نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کو بار بار بے بے بول رہا تھا. اس کے کہنے پر اسیم کی ہنسی چھوٹی. میری جان، ترکی میں بیگ سر کو کہتے ہیں. اس کے کہنے پر قصبہ تھوڑی شرمندہ ہو چکی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنی شرمندگی کو بگا دیا. اسے بلا کیا پتا ترکی میں کس چیز کو کیا کہتی ہے. میں نے جو بیچا ہے نا اسے پہن کر میرے آنے سے پہلے تیار رہنا. ہم باہر جا رہے ہیں. وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی. نہیں، تم بس میرے لیے تیار ہونا. ہم باہر نہیں جائیں گے تو میں ان کپڑوں کو گھر میں پہن کر کیا کر رہی ہوں؟ جب تم باکس کھول کر دیکھو گی نا تو اسے پہن کر باہر جانا بھی نہیں چاہو گی. میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، جب تک مجھے میری بیوی تیار چاہیے. اللہ حافظ. اس کے فون رکھتے ہی قصبہ نے اس باکس کو اٹھایا اور جلدی سے کھولا، لیکن اسے کھولتے ہی اس کی ساری ہوشی ختم ہو چکے تھے. بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اور آپ کو پتا ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ ہاں، بادشاہی مسجد. نہیں، اس کا پورا نام مسجد عبدالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے. یہ بات میرے لیے نہیں ہے. تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پڑھا ہے. اور تمہیں اتنا لمبا نام یاد بھی ہے؟ نہیں، میں بھول گئی تھی. ابھی انٹرسٹ گیٹ پر دیکھا تو یاد آ گیا. پتا ہے آئرہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی بات پر آئرہ نے چہرہ اٹھا کر حیرت سے اس کو دیکھا. مطلب تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں گاؤں کا عام سا 10ویں جماعت پاس بندہ جس نے 10ویں جماعت تک بھی صرف نام کے لیے پڑھا تھا. مجھے انگریزی کے چند لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. میرا نہیں خیال کہ تم میرے جیسے بندے کے لیے ہو. اچھا تو پھر چھوڑ دیں گے مجھے؟ آئرہ نے شرارت سے کہا، لیکن اس کی بات سامنے والے کے ماتھے پر کئی بار ڈال چکے تھے. ہرگز نہیں، رہنا تم نے ہمیشہ میرے ساتھ دیا. تو پھر یہ تقریر کس لیے؟ بس ایسے دل میں بات آئی تو کہہ دی. آئرہ نے پیار سے اپنے موچھر شوہر کو دیکھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے. عالم، زندگی میں پڑھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ اچھے نہیں ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت ہی پڑھے لکھے ہیں لیکن ان میں شعور نام کی چیز نہیں ہے. آپ ایسے نہیں ہو. آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اس لیے نہیں پڑھائی کی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے اہم یہ ہے کہ آپ نے میری مرضی کو اہمیت دی، مجھے وقت دیا. میں آپ کے اتنی قریب رہتی ہوں لیکن پھر بھی آپ کبھی بہکے نہیں ہیں. تو میں آپ تمہیں برا نہیں لگتا؟ نہیں، بس آپ کی مجھے بڑی لگتی ہیں. ہاں، پہلے آپ مجھے برے لگتے تھے، بہت برے، لیکن آپ مجھے زبردستی جہاں پر لائے. پاپا کے کہنے پر میں مجبوراً اس شادی کے لیے راضی ہوئی. یہ رشتہ میرے لیے ایک بوجھ جیسا تھا لیکن اب نہیں ہے. اب میں دل سے رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں. مطلب تو نے مجھے قبول کر لیا؟ اس نے آئرہ کو اپنے قریب کیا. جب قبول کروں گی تو بتا دوں گی. اس کی ضرورت نہیں ہے. تم نے دیکھا ہے نا میں نے تمہارے لیے سوٹ لایا تھا. ہاں، تو جب تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہو جاؤ تو اسے پہن لینا. میں تمہاری مرضی جان لوں گا. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کی طرف لے کر جانے لگا. ایک اور بات، کیا تم مجھے تھوڑی بہت انگریزی سکھا سکتی ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا. اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے؟ بالکل، میں آپ کو سکھا دوں گی. اس کے کہنے پر عالم نے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر اپنے لب رکھ دیے. اس کی اس حرکت پر عالم نے جلدی سے اپنا ہاتھ اسے چھڑوانا چاہا لیکن وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا. عالم، میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے. لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑ لیا.